बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। जहांगीर तरीन ग्रुप ने आज एक और टर्न ले लिया। आज सेशन कोर्ट लाहौर और बैंकिंग कोर्ट में जहांगीर तरीन और अली तरीन की पेशी थी। इस मौके पर तरीन साहब ने इंकशाफ किया। पंजाब हुकूमत ने हमारे ग्रुप के जो मेंबर हैं उनके साथ इंतकामी कार्रवाई शुरू कर दी, उन पे दबाव डालने शुरू कर दिए, उनके जो अफसरों के तबादले राइट लेफ्ट शुरू हो गए। इस किस्म के दबाव का जो नतीजा था वो उसकी वजह से कल मेरे अशाइये में लोगों ने फैसला किया कि हम अब अपनी आवाज़ उठाएंगे पंजाब की असेंबली में। पंजाब हुकूमत को मैं कहूँगा बार बार कि आप लोग भी अपनी कार्रवाइयाँ जो है बंद करें। याद रखें ये ग्रुप 3 महीने का बना हुआ है, कल नहीं बना। ये तासुर गलत है कि कल ग्रुप बन गया। असेंबली में बात करने के लिए एक आदमी अपने ग्रुप को नॉमिनेट करते जो डिस्कशन को लीड करेगा असेंबली में, इसलिए हमने सरदार सीताबा खान निवारी साहब को नॉमिनेट किया है कि वो असेंबली में इस ग्रुप की तर्जुमानी करेंगे। इसका मतलब यह है कि जहांगीर तरीन ग्रुप ने पंजाब असेंबली में अपना पार्लिमानी लीडर नामजद कर दिया है, जबकि इतलात यह हैं कि यह ग्रुप कौमी असेंबली में भी अपने बर्तन अलग कर रहा है। इस पेशरफ्त पर आज वज़ीर-ए-आज़म का कहना था, मैं सुनता था जी किधर है नया पख्तूनख्वा, बड़े बड़े वहां से आते थे पंजाब के वो पॉलिटिशियन जो आज दुम दुबा के लंदन में भागे हुए हैं अपना पैसा बचाने के लिए और कानून से बचने के लिए। ज्यादा देर नहीं बचेंगे, इंशाल्लाह इनको हम वापस लेके आएंगे, फिक्र ना करेंगे। सारे माफिया इस वक्त इकट्ठे होके एनआरओ लेने की मेरे से कोशिश कर रहे हैं और जो नहीं कभी कामयाब होंगे, क्योंकि मैंने इनको कभी एनआरओ नहीं देना, इनको कानून के नीचे लेके आना है। ये मेरा सबसे पहला मकसद है। कल शाम से सोशल मीडिया पर वफाकी वोजा ने एक ट्रेंड भी चला रखा है। ये ट्वीट्स कर करके अवाम को बता रहे हैं हम इमरान खान के साथ हैं। क्या इसके बाद यह समझा जाए कि पीटीआई में बगावत हो गई है? यह हमारा आज का इशू होगा, जबकि हुकूमत इस वक्त दोहरी जंग का शिकार है। बजट सर पर है और जहांगीर तरीन ग्रुप ने कल हल्फ उठाया अगर हुकूमत हमारे मुतालबे ना माने तो जहांगीर तरीन ग्रुप के 25 एमपीएस बजट पास नहीं होने देंगे। वफाक में भी यही धमकी दी जा रही है। पार्टी इन हालात में बजट कैसे पास करवाएगी, हम ये भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर ओन अब्बास साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है और जहांगीर तरीन साहब का जो ग्रुप है उसका ख्याल ये है कि अब सेनेट के अंदर भी एक ग्रुपिंग होगी, पता नहीं होगी या नहीं होगी, तो इनसे पूछेंगे। कादर खान मुंदोखेल साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है और इनका कमाल ये है कि 249 से मुंतखब हुए हैं और एक ही इलेक्शन में 2 बार मुंतखब हुए हैं। ये इनका कमाल है। ये मेरे ख्याल पाकिस्तान की हिस्ट्री में शायद इस टाइप का पहला तजर्बा होगा। सेनेटर आजम नज़ीर तारक साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है और स्काइप पे हमारे साथ हैं मोहम्मद अजमल चीमा साहब, पंजाब के सूबाई वजीर हैं और जहांगीर तरीन साहब के हम ख्याल ग्रुप के साथ इनका ताल्लुक है। चीमा साहब ये फरमाइएगा सर, ये क्या आप लोगों ने वाकई ये फैसला किया है कि पंजाब का बजट जो है उसमें 25 एमपीएस जिनका ताल्लुक जहांगीर तरीन साहब के साथ है वो जब तक उनके मुतालबात पूरे नहीं होंगे वो बजट के इजलास में वोट नहीं देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, कोई ऐसी बात हमारे ग्रुप के अंदर तो नहीं हुई कि हमने बजट के हवाले से कोई बात की हो या बजट का कोई हमने बाइकाट करना है। आज बड़ी वाज़िया तौर पर हमें हमारे ग्रुप के लीडर जहांगीर तरीन ने ये पैगाम दिया है कि हम पीटीआई के अंदर हैं और पीटीआई के अंदर रहकर ही सारे मामलात हैं। कुछ हमारे जो इशू हैं इंशाल्लाह वो हम जल्द चाहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के सामने रखें और उनको हल करें, ताकि हमारे ग्रुप के अंदर जो बातें वो तो पिछली बार आपने रखे थे, बल्कि आप खुद भी तशरीफ लाए थे उस ग्रुप के साथ जिसमें आपने प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ मुलाकात की थी और आपका ख्याल ये था कि ईद के फौरन बाद शायद शहजाद अकबर साहब का इस्तीफा ले लिया जाए, लेकिन वो तो नहीं हुआ सर। मेरे ख्याल में कोई शहजाद अकबर के इस्तीफे की बात तो नहीं हुई। वहां पे सिर्फ हमने अपने इंकशाफात किए थे कि शहजाद अकबर हमारे ग्रुप के अंदर या हमारी पार्टी के अंदर कुछ दरारें डाल रहे हैं और मेरे ख्याल में शहजाद अकबर पर कोई ऐसा हमने मुतालबा नहीं किया कि उसको फिल फॉर जो वहां से हटाया जाए। हमारा तो सिर्फ यही मुतालबा है कि हम जहांगीर तरीन के जो केसेस हैं उनको फ्री तरीके से अपना देखा जाए और जो कमेटी या जैसे अली जफर को अपना मुंतखब किया गया है वो अपनी इंक्वायरी मुकम्मल कर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को दे और हम यही चाहते हैं कि इंक्वायरी जो है वो सही तरीके से हो।
ठीक। अच्छा ये फरमाइए, ये जो सईद अकबर नवानी साहब को शामिल किया गया है, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो अलग बेंचेस पे बैठेंगे और आपके लिए आवाज उठाएंगे, तो इसमें किस हद तक हकीकत है? जी, ये मैं इसकी वजाहत करना चाहता हूँ, जिसकी वजाहत सुबह हमारे लीडर जहांगीर तरीन ने दी है कि हम पंजाब असम्बली के अंदर अपना नवानी साहब को अपना ग्रुप लीडर बनाकर लेकर आएंगे। जो हमारे इश्यूज होंगे वहां पे वो उनको उठाएंगे, ना कि हमने कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं किया कि हम अलहदा पैनल्स पे बैठेंगे या अलहदा वहां हम अपने जो है चेयर अलहदा करेंगे। हम अपने ही ग्रुप के अंदर बैठकर जो भी हमारे इश्यूज हैं उनको हल करेंगे। लेकिन सर इशू ये है कि आपके ग्रुप के लीडर पंजाब के अंदर हैं और उनका नाम है उस्मान बुज़दार, जो ज़ाहिर है उस वक्त चीफ मिनिस्टर हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि आप इक़्तिदार में भी हों, फिर आप अपोजिशन में भी हो और एक और अपोजिशन भी वहां पे हो? जी मैं बिल्कुल, आपका सवाल ठीक है, लेकिन जो भी हमारे इख्तलाफात हैं कुछ पंजाब लेवल पे भी हैं, उनको हल करने के लिए हमने ये फैसला किया है कि जो भी हमारी बात होगी हम अपनी असम्बली में उठाएंगे, ना कि असम्बली के बाहर उठाएंगे। लेकिन फिर इसको तो गवर्नमेंट ब्लैकमेलिंग कह रही है ना सर, क्यों गवर्नमेंट को पता है कि आगे बजट आ रहा है और उस बजट में आप फायदा उठाना चाह रहे हैं, आप 25 MPs एक साइड पे इकट्ठे हो गए हैं और इसी तरह ये 17 MNAs यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर इकट्ठे हो गए हैं और यहाँ पे वफाकी हुकूमत बजट की वजह से ब्लैकमेल करेंगे वफाकी हुकूमत को, वहाँ पंजाब में बजट की वजह से आप लोग उनको ब्लैकमेल करेंगे चीफ मिनिस्टर साहब को? नहीं, मेरे ख्याल में हम कोई ब्लैकमेलिंग का कोई ऐसा मनसूबा नहीं बनाएंगे। हम जो अपनी बात है वो हमने एक ग्रुप लीडर बना दिया अपने में, जो वो हमारी तमाम असम्बली के अंदर, ये असम्बली का फॉरम ऐसा है जहाँ पे तमाम मेंबर्स को हक बनता है कि वो अपनी, चाहे वो अपोजिशन हो चाहे हुकूमत हो, अपनी बात को वहाँ पे करे और स्पीकर के सामने। लेकिन बात किसके खिलाफ करेंगे आप? आपको एक चीफ मिनिस्टर साहब के साथ है या प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ आपके इख्तलाफात है? नहीं, हमारे किसी के साथ वाज़ेह इख्तलाफत नहीं है। हम तो सिर्फ अपने आप को एक ग्रुप के हैसियत से हमने अनाउंस किया है कि जहांगीर तरीन का हम ग्रुप है। और वजह क्या है? ग्रुप चीफ क्या करना चाह रहा है चीमा साहब? जी, हम ग्रुप, जो जारी बात है, ये जो आपको भी पता होना चाहिए कि ग्रुप का जो मकसद होता है वही होता है कि अपने तहफ़्फ़ुज़ात और जो अपने लोगों के साथ मसाइल, आपको तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्या? मतलब चीफ मिनिस्टर साहब को आप हटाना चाह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब को हटाना चाह रहे हैं, आप फंड्स लेना चाह रहे हैं, आप अपना डेवलपमेंट करवाना चाह रहे हैं अपने हलकों के अंदर, अपने केसेस वापस करवाना चाह रहे हैं, अपने DC, अपने AC लगवाना चाह रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं आप? जी, हम मेरे ख्याल में ये सारी चीजें हमारी जरूरत है। हम किसी को हटाने के लिए नहीं, बल्कि अपने हल्के के अवाम के लिए, इस सूबे के अवाम के लिए जो भी बात असम्बली में होगी हम उस पर जारी बात हमारा हक बनता है कि हम वहाँ पे करें। और जो हमारा ग्रुप है वो इंशाल्लाह गवर्नमेंट के साथ है और गवर्नमेंट के अच्छे मनसूबों के भी साथ है, लेकिन जहाँ पे बात आएगी इख्तलाफी राय की तो हम जरूर करेंगे। किससे इख्तलाफ करेंगे आप? अगर कोई ऐसा जो इशू बनेगा अपना असम्बली के अंदर, यानी ये फ्यूचर के लिए आपका ग्रुप, इसका माजी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है? जी नहीं, कोई बात। अच्छा, वैसे आज शाम तक 8 बजे तक आप लोगों की ट्यून बिल्कुल मुख्तलिफ थी और 1 घंटे के अंदर कुछ हुआ है वैसे चीमा साहब, उसके बाद खासी हद तक वैसे आप नॉर्मल हो गए, तो ये वजूहात क्या है? कोई गवर्नमेंट ने राब्ता किया आपसे या कोई और वजूहात है? सारी बात है जी, कोई घर के अंदर की बातें घर के अंदर होनी चाहिए और हमारे जो आपस में मुशावरत चल रही है, हमारे ग्रुप के अंदर भी चल रही है, पार्टी के अंदर भी चल रही है, और जो हम आपस में थोड़े बातें नाराज थे, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उसका जल्द अज जल्द हल निकले। तो अब राजी हो गए आप? तो मेरा ख्याल राजी हो गए हम हैं, राजी हैं। हमारा जो मकसद है वो ये, कोई पार्टी के अंदर इख्तलाफात, ये पंजाबी में वैसे कहते हैं कि राजी हैं, लेकिन मुंह बनाया हुआ है आपने। आपने देखा होगा कि जहांगीर तरीन ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा है कि हम PTI का हिस्सा हैं और रहेंगे, और इंशाल्लाह किसी भी कीमत पर PTI को हम नहीं छोड़ने वाले। उन्होंने वाज़ेह तौर पे पंजाब हुकूमत पे तनकीद भी की है। उन्होंने कहा कि प्रेशराइज किया जा रहा है, हमारे लोगों को दबाया जा रहा है, वहां पे ऑफिसर्स को ट्रांसफर किया जा रहा है, उनके केसेस खोले जा रहे हैं, उन्होंने बहुत कुछ कहा है आज। जारी बात है जी, ये बात तो सामने आई है कि हमारे कुछ मेंबर्स जो हैं उनको वहां पे परेशानी का सामना करना पड़ा,
اور اسی وجہ سے جو ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم اپنے پنجاب اسمبلی کے اندر اپنا جو ہے وہ نمائندہ کھڑا کریں تاکہ جو بھی ہمارے ممبرز کے ساتھ ہمارے گروپ کے ساتھ، اب یہ بات تو ہم کسی بھی طریقے سے ہم چھپا نہیں سکتے کہ یہ گروپ نہیں ہے، اب یہ جہانگیر ترین کا گروپ ہے اور رہے گا، آخر تک رہے گا. ہم پی ٹی آئی کے اندر بے شک ہے اور آپ کا گروپ سینٹ میں بھی آئے گا. یہ بھی ایک سوال ہے کہ سینیٹرز بھی کچھ آپ کے ساتھ ہیں. یہ دیکھیں جی، یہ ہمارا گروپ لیڈر ہے جہانگیر ترین، یہ اس بات کا تو وہ جواب خود وہی دے سکتے ہیں. ہم تو پنجاب اسمبلی تک آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسی گائیڈنس نہیں کہ ہم پنجاب اسمبلی میں کوئی ایسی وزیر اعلیٰ کے خلاف کوئی ہم احتجاج کرنے جا رہے ہیں یا بجٹ کے خلاف کوئی ہم اپنا فارمولہ لے کر آ رہے ہیں. کوئی ایسی ہماری ہمیں ہدایت ٹھیک ہو اور ایسی پلاننگ بھی نہیں. اون عباس صاحب کی روانہ سے سر آپ ساتھ ہی رکھیے گا. ویسے اون عباس صاحب یہ فرمائیے گا سر یہ ہو کیا رہا ہے آپ کے اندر؟ ویسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ آدھا پروگرام سے زیادہ ختم ہو چکا ہے، اور جو کچھ عوام کے ذہن میں اور آپ کے ذہن میں جو سوالات تھے ان کا میکسیمم جواب چیمہ صاحب نے دے دیا ہے. ابھی ویسے 10% جو سنسنی خیز جو ماحول بننا تھا وہ آج نہیں بن سکا. تو ویسے تو یہ بنا ہوا ہے، کل نہیں بنا ہوا سر. آپ نہیں، اگر آپ صبح کل میں تین ٹاک کے آیا ہوں، کھانے میں حلف ہوا ہے، کچھ حلف نہیں ہوا. کسی ایک شخص نے کوئی حلف نہیں بنا، کوئی گروپ نہیں بنا، قومی اسمبلی میں کوئی پارلیمانی لیڈر نہیں بنا. 8 بجے تک ویسے ساری گفتگو سن لیا آپ نے. میں صرف 6 بجے کا ٹاک شوز کر رہا ہوں. عبداللہ دستی کے ساتھ تھا، سلمان نعیم، سب کے ساتھ کوئی ایسا ایشو نہیں تھا. ایک شخص نے کل شام کو ایک ٹاک شو پہ بیٹھے اسپر آف اے مومنٹ میں ایسی گفتگو کی جو اس کو نہیں کرنی چاہیے تھی، اور مجھے یقین ریگریٹ اور ریپینٹ کر رہا ہوگا کہ شاید وہ گفت نہ کر پاتا. ادروائز چیمہ صاحب سے لے کے جتنے دوست ہیں کسی نے ایسی کوئی بات نہیں کی کہ میں پارٹی لائن کراس کرنے جا رہا ہوں. ویسے گروپ کوئی نہیں ہے، کوئی سب دیکھیں گروپ بھی نہیں، کوئی نہیں. نہ ہمدردی ہونا، تعلق ہونا، دوستی ہونا کسی کے ساتھ کوئی علیحدہ. لیکن آپ کی دوستی بھی جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ ہے، لیکن آپ ان کے ساتھ نہیں کھڑے. میرا بیانیہ، میرا نیریٹو صرف عمران خان کے ساتھ ہے اور اس کی سوچ کے ساتھ. دوست ہیں نا جہانگیر ترین صاحب کا. سر دیکھیں میرا تعلق عمران خان، تو آپ ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہو، آپ ان کے اسی کھانے میں شریک نہیں ہو. جو عمران خان کا دوست ہے وہ میرا دوست ہے، اور جو عمران خان اور پی ٹی آئی کے اگینسٹ آ رہا ہے اس سے میرا کوئی تعلق نہیں. اس کا مطلب یہ 40 لوگ ان کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں. یہ 31 لوگ ہیں، اس میں سے پارٹی چھوڑنے کوئی نہیں جا رہا. اگر کسی ایک دو نے گفتگو کی ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں وہ اس وقت ریگریٹ پہ بیٹھا ہوگا. کیونکہ یاد رکھیں جن لوگوں سے ہم ووٹ لے کے، جن لوگوں کی سوچ کو ریپرزینٹ کرنے کے اسلام آباد بیٹھے، ان کو فیس کرنا آسان نہیں ہوگا. اچھا جہانگیر ترین صاحب بھی ریگریٹ کر رہے ہوں گے اس وقت؟ میرے خیال سے کہ ٹائم اتنا گیپ آتا جا رہا ہے چیزوں میں، ایک بندہ فرسٹریٹ ہو جاتا ہے. یہ نیچرل فیز ہے. کیوں ایسے فرسٹریٹ ہو گئے سر؟ نیچرل فیز آتا ہے جب ایک دیکھیں اب جو ایف آئی اے کی کاروائی چل رہی ہے، شوگر کا جو سکینڈل ہے جس میں 9 شوگر ملے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میرے خلاف جو ایف آئی آرز ہیں اس کے اندر شوگر کا لفظ بھی نہیں ہے. سر ابھی تک انویسٹیگیشن آفیسر نے نہ ان کو ایکیوز کیا ہے نہ ایکویٹل کیا ہے. ابھی تو وہ پروسیس چل رہا ہے، اس میں وہ جو پیسے ٹرانسفر ہوئے، جو پل کے اکاؤنٹ، بینکنگ کا ایشو ہے نا سارا، یہ چیزیں چل رہی ہیں. اب اس میں 9 ملے اور بھی ہیں، ٹوٹل 3 ملے ان کے، 6 ملے اور بھی ہیں جس میں اومنی بھی شامل ہے، جس میں رمضان شوگر مل بھی شامل ہے. سب کے اکراس دا بورڈ ایک سلسلہ چل رہا ہے. آئی تھنک وہ ایک ٹائم آ رہا ہے کیونکہ ذرا تھوڑا سا ایک عید کا پروسیس گزرا ہے. اور رات کو یہ جتنے دوست گئے، آپ چیمہ صاحب سے پوچھ لیجئے، رات کو جب یہ کھانے پہ گئے تو وہاں پہ صرف 1-2 دوستوں نے شاید ایسی گفتگو کی ہے کہ ہمارا جو اے سی ہے ہمارا فون نہیں سنتا، یا ہمارے ڈیولپمنٹ کے فنڈ. اور یہ روٹین کا ایشو ہے، جب گھر میں لڑائی ہو تو چھوٹے چھوٹے ایشو بڑے نظر آتے ہیں. لڑائی ہے گھر میں کوئی نہیں سر، ایک گریوینس تو ہو جاتی ہے. کیوں ہے سب کسی اور پولیٹیکل پارٹی میں نہیں ہوتی. 40 لوگ بیٹھے آگے پارٹی کے. اب پاکستان میں آج تک ایسا نہیں ہوا ہماری پارٹی کے اندر بیٹھ کے ایک لوگوں نے گروپ بنایا اور اس کے ساتھ لوگ. ہماری پارلیمنٹری جو میٹنگ ہوتی ہے، جو ایم این ایز کی ہوتی ہے پرائم منسٹر کے ساتھ، اس میں گفتگو دیکھیں جس طریقے سے لوگ پرائم منسٹر سے بات کرتے ہیں اور وہ اتنے کھلے دل کے ساتھ ان کی بات سنتے ہیں. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. الحمدللہ ہماری پارٹی میں بادشاہت نہیں ہے. پرائم منسٹر دل ان کے سر اگر کچھ بھی نہیں ہے تو یہ جو ٹرینڈ چل رہا ہے سر، کیا ٹرینڈ چل رہا ہے؟ ٹرینڈ چل رہا ہے آئی ایم ود عمران خان. تو اس میں کیا آپ کو ایک نہیں کیا ضرورت کو اس میں اعتراض کیا آپ کو کوئی اندازہ ہے؟ نہیں، ہمارا ایک فین ہے، کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگر لوگوں کو اپنی محبت ہے اور اس کا اظہار وہ کسی طریقے سے ٹائمنگ ہے، ٹائمنگ ڈپارٹمنٹ. مجھے تو خوشی یہ ہے کہ جو کل رات کو بلبلا اٹھا تھا نا وہ آج 24 گھنٹے سے پہلے پھٹ گیا. اور کچھ بھی نہیں کیا الحمدللہ. دیکھیں یہ خود ہی دل بدل گیا. نہیں کوئی دل بدل، ان لوگوں کو، ان دوستوں کو خود بھی یہ پتا ہے جتنی محبت ہے. میں ایک بات بتاؤں، کوئی کتنا بھی کر لے، اگر آپ محبت عمران خان سے کم نہیں ہو سکتی. آپ کی جاری رہی نا تو مجھے لگتا ہے رات کو جہانگیر ترین صاحب بھی کہہ دیں گے عام ود عمران خان. اور مجھے اس میں بھی کوئی شک نظر نہیں آتا ہے. وائی ناٹ؟ کوشش کر رہے ہیں آپ. ایک محبت اور دوستی کا تعلق ہے، وہ اتنی جلدی فیڈ نہیں ہوتا. سر یہ دوستی ہے، ایک ہی پارٹی، آپ لوگ اتنے خوش کیوں ہو رہے ہیں سر؟ یہ ہمیں خوش ہونے کی ضرورت اس وجہ سے نہیں ہے کہ اون عباس صاحب خوش ہو رہے ہونے تو خوش،
آپ یہ بتائیں کہ ابھی جو چیمہ صاحب نے گفتگو کی ہے جس کا مطلب اس نے اپنے فیور میں لے لیا ہے، اس نے ایک مرتبہ کہا کہ عمران خان میرے لیڈر ہے، ہوتے کہ جہانگیر ترین نہیں وہ کہہ دیں گے، ابھی میں ان سے پوچھوں گا، ٹھیک ہے ایک بات میں آپ کو ابھی کہہ دیتا ہوں کہ وہ کہہ دیں گے. ٹھیک ہے سن لو اگلا جملہ سنیں ایک منٹ. دوسری بات اس نے اپنی گفتگو میں سب یہ کہا کہ ہمارا مطالبہ ان کے خلاف کیسے جو ہے ختم کر لیں. آج جو عمران خان صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ انارو نہیں دوں گا، جب کوئی بندہ ڈرتا ہے نا تو کہتے ہیں میں ڈرتا ہوتا نہیں ہوں، یہ انہی کا یہ اسٹیٹمنٹ ہے. جب اس نے انارو دینا اس نے یہ کہنا ہے. نواز شریف کو کے وقت بھی اس نے یہ کہا تھا. تو آپ کا خیال ہے جہانگیر صاحب کے کیس واپس؟ میں ایک چیز بتاؤں، یہ انارو نہیں ہے تو کیا ہے، جب ایک کمیشن بن گیا سب چوری چکاری ان کی پکڑی گئی ہے، خسرو بختیار کو مزید پروموشن دے دیے، جہانگیر ترین کو سائیڈ لائن پہ کر دیا ہے، وہ جو وزیر صحت کیا نام تھا اس کو سائیڈ پہ کر دیا ہے، آج زلفی بخاری نے استعفیٰ دے دیے. یہ ساری چیزیں کیا انارو ہے؟ آپ مجھے بتاؤ کہ جب ڈاکٹر عاصم کے خلاف ابھی ایک ایلیگیشن لگا اس کو اریسٹ کیا، جب وہ بابر اعوان صاحب کے خلاف ریفرنس بھی داخل ہو گیا تو اریسٹ نہیں ہوا. یہ انارو نہیں تو اور کیا ہے؟ اب یہ ان کو یہ جو خوش ہو رہے اصل میں ان کی کٹ پتلیوں کا ڈور ایک جگہ سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ ایک آپریٹر ہے جو ان کی ڈور ہلا رہا ہے، پارٹی کے اندر سارا گروپ بھی بن جائے، آپ کو تو کوئی فائدہ نہیں. آپ مجھے ایک بات بتاؤ، ہمیں کوئی فائدہ لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس وجہ سے کہ جب یہ گروپ سامنے آ گیا اور سب کر لیا اسے. میں تو یہ کہتا ہوں یہ انارو دی اس گروپ کو صرف پریشر ڈالنے کے لیے یہ گروپ بنایا ہے. الگ انہوں نے پورے پارلیمانی لیڈر وغیرہ بنا دیے. آپ نے راجہ ریاض صاحب کی گفتگو ان کے سب کی دیکھی، کل ایک چینل میں تو بہت ساری دھمکیاں دے رہے تھے. آج یہ ہو گئے شاید ان کو کوئی اثر دیا، ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ بھائی، ان کا مطالبہ کہہ دیا نا 9 بجے تک، نہیں کہہ دیا انہوں نے مطالبہ کہ جہانگیر ترین کے کیسز کو دیکھا جائے تو وہ دیکھ لیا. آج عمران خان صاحب نے کہا کہ بھائی نارو نہیں دوں گا تو دیکھ لیا اس نے دیکھ لیا. آپ مجھے بتاؤ کہ میں نے اب 3-4 آپ کو حوالے دیے، چاہے بابر اعوان صاحب کا، چاہے اس کا زلفی بخاری کا، چاہے وہ وزیر صحت کا، ان سب کی یہ نارو نہیں تو اور کیا ہے. ٹھیک ہے میں ایک چیز بتاؤں، یہ خوش ہو رہے طاہر صاحب یہ فرمائیے پنجاب میں سر ہو کیا رہا ہے؟ کوئی ایسا لگتا ہے کہ پنجاب کے اندر کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے؟ کچھ بے شمار کوئی تھیوریز ہیں. ایک تھیوریز یہ بھی ہے کہ شاید چودھری نثار صاحب جو ہیں وہ بہت اہم رول ادا کرنا چاہ رہے ہیں پنجاب کے اندر، اور یہ سارا گروپ ان کے ساتھ شامل ہو جائے گا، باقی لوگ بھی شامل ہو جائیں گے. تو یہ بیسیکلی ہو کیا رہا ہے سر وہاں؟ دیکھیے جاوید صاحب، یہ ان کے اپنے گھر کے ایشوز ہیں، اور میں تو پہلے دن سے کہتا ہوں کہ جس طرح کی یہ سیاست کر رہے ہیں، انہیں ماسوائے اپوزیشن کو دیوار سے لگانے کے اور انتقام کی سیاست کرنے کے کوئی ہوش نہیں تھی. اور انہوں نے آگ اتنی جلائی ہے انتقام کی کہ اب ان کا اپنا گھر جل رہا ہے اسی آگ میں، اور یہ ابھی اور تباہیاں ہوں گی پارٹی کے اندر. یہ تو ایک عارضی فائر فائٹنگ ہو جاتی ہے، آپ انہیں کوئی بیٹ دیتے ہیں کہ جی اچھا ہاتھ تھوڑا کر لیتے ہیں ٹھیک ہو جائے گا، ٹائم دیو تھوڑا جی اینج کر لیتے ہیں. لیکن الٹیمیٹلی یہ سارے ایشوز موجود ہیں. ایم این ایز اور ایم پی ایز جو ہیں وہ شدید ناراض ہیں، یہ آپ بھی سنتے ہیں ہم بھی سنتے ہیں. ان کی رسائی نہیں ہے لیڈرشپ تک، اور بہت سارا ڈسکنیکٹ ہے ٹاپ لیڈرشپ میں، اور جو عام ایم پی اے یا ایم این ایز ہیں جن کی کوئی کنیکشنز یا لیڈرز نہیں ہیں جن کے پاس. اندر گروپ بنے ہوئے ہیں، پی ٹی آئی کے اندر چھوٹے چھوٹے گروپس بنے ہوئے ہیں، ہر چھوٹے لیڈر نے 12 13 بندوں کا گروپ بنا رکھا ہے. تو یہ میرے خیال میں یہ اپنی شکست و ریخ کا شکار ہے. پنجاب میں یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ پنجاب میں چودھری نثار صاحب جہانگیر ترین گروپ کے ساتھ مل کے کوئی اس طرح کی تبدیلی اس لیے نہیں لا سکتے کہ پنجاب میں جو اپوزیشن کا سائز ہے وہ بہت بڑا ہے، اور ٹوٹل 15 ایم پی ایس کا فرق ہے اپوزیشن. لیکن اگر سر اپوزیشن ان کو سپورٹ کر دے تو پنجاب کے اندر تو تبدیلی آ جائے گی سر، فوری طور پہ تبدیلی آ جائے گی. نہیں تو 165 بندے 20 بندوں کو کیوں سپورٹ کریں گے؟ 20 بندے تو 165 کو کسی سٹیج پہ سپورٹ کرے پہلے ہو چکا ہے یہ. نہیں میرے خیال میں اب نہیں ہوگا چوہی صاحب، کم از کم نہیں وہ آپ کو پتہ ہے جو کروانے والے تھے وہ معاملات اسی طرح کے تھے. لیکن میرے خیال میں ہم نے ماضی سے بڑے سبق سیکھے ہیں، شاید اقلیت کے پیچھے اکثریت نہ جائے. تو میرے خیال میں تو یہ چھوٹے بلاک کے پیچھے اکثریت نہیں جائے گی. البتہ ان کو خود کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ تو ابھی جو ساری فائر فائٹنگ ہوئی ہے یہ تو بجٹ تھرو کرانے کے لیے، کیونکہ اس میں انہیں نظر آ رہا تھا کہ مرکز میں اور پنجاب میں دونوں جگہ پہ ان کے لیے پرابلمز آئیں گی، اور وہ ایک آئینی بحران کا شکار ہو سکتی تھی حکومتیں، جو کہ ابھی تک وہ خطرہ ٹلا نہیں ہے. آپ نے سنا چیمہ صاحب ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے کہا نہیں یہ گروپ ہے یہ قیامت تک قائم رہے گا. بات یہ ہے کہ گروپ تو بن گئے نا جی، انہوں نے اپنا جھنڈا تو اٹھا لیا، نعرہ تو لگا دیا کہ ہم ادھر ہیں تم ادھر ہو. اب یہ کہنا کہ ہاں جی ہم اس لارجر سرکل سے باہر نہیں نکلیں گے،
یہ بات کہنے کی اور ہوتی ہے، کرنے کی اور ہوتی ہے. یہ باہر کیف ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ پی ٹی آئی تیسرے سال میں ہی، ابھی ان کا ہنی مون پیریڈ جاری تھا، یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. مرکز میں بھی اور پنجاب میں بھی، اور جو ضمنی انتخابات میں عوام پیغام دے رہے ہیں ان کو، وہ ان کو نیند سے بیدار کر رہے ہیں. خان صاحب کے لیے پیغام ہے کہ خان صاحب یہ نعرے بازی چھوڑ کے، یہ ڈاکو چور کا شور چھوڑ کے ہمیں کچھ ڈیلیور کر کے دیں. یہ کہتے ہیں جی اشاریے سب بڑے اچھے ہیں. اشاریے بھی خاک اچھے ہوں گے، اشاریے اس دن اچھے ہوں گے جب غریب آدمی کو روٹی ٹائم پہ اور سستی ملے گی، جب اس کے مسائل حل ہوں گے. وہ تو آسمان پہ باتیں کر رہی ہیں. ابھی عید آئی ہے، گوشت، سبزی، دالیں، ہر چیز کی قیمتیں آسمان پہ ہیں. آٹا کہاں چلا گیا، چینی کہاں چلی گئی. تو غریب آدمی کی بھی کوئی فکر ہے کہ یہ سارے این آر او میں گزر جائے گا. اپنوں ساروں کو این آر او دے دیے اور اپوزیشن کے لیے نعرہ رہ گیا صرف. اور لوگوں نے دیکھ لیا کہ زلفی بخاری صاحب کا استعفیٰ لے لیا ہے، غلام سرور خان صاحب کے گرد استعفیٰ گھوم رہا ہے، شاید وہ بھی مستعفی ہو جائے. تو یہ ویسے تو اپنے دوستوں کو لوگ نوازتے ہیں، استعفے نہیں لیتے، تو یہ ایک اچھی روایت انہوں نے قائم کی ہے. چیمہ صاحب یہ فرمائیے گا سر، یہ بس سیدھا سوال آپ سے کہ اگر آپ کے مطالبات پورے نہیں ہوتے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ ویسے تو اپنے دوستوں کو اپنے لوگ نوازتے ہیں. جی چیمہ صاحب، اگر مطالبات پورے نہیں ہوتے پھر؟ چیمہ صاحب کو میری آواز آ رہی؟ جی میرے خیال میں ہمارا کوئی ایسا مطالبہ، میرے خیال میں ہمارا کوئی ایسا مطالبہ نہیں ہے حکومت کے سامنے جو ہمارا کوئی ایسا مطالبہ حکومت کے سامنے نہیں ہے جو کہ پورا ہم نے کروانا ہے. ہمارا تو مقصد یہی ہے کہ ہمارے اندر پارٹی کے اندر کچھ جو چیزیں تھیں گروپ کے ہم نے بنایا، ترین صاحب کے ساتھ ہم متحد کھڑے ہیں، اور اسی کا ہمیں مطالبہ جو تھا وزیر اعظم پاکستان نے مان لیا ہے. اب جب ہم اکٹھے ہیں تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے کیا مان لیا انہوں نے وزیر اعظم صاحب؟ اور میرے خیال میں یہ بات کہنی کہ گروپ پارٹیوں میں گروپ نہیں بنتے، تو ہر جگہ پہ گروپ بنتے ہیں. اگر آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو وزیر اعظم پاکستان جب نواز شریف تھے تو اس کے سامنے شہباز شریف کا گروپ بھی بنا تھا، اور آج بھی پنجاب کے اندر وہ ہے. اسی طرح سر اس طرح گروپ نہیں بنا تھا کسی پارٹی کے اندر کہ زہرانے دیے جا رہے ہیں، عشائیے دیے جا رہے ہیں، حلف لیے جا رہے ہیں، یہ وعدے کیے جا رہے ہیں کہ ہم بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے اگر یہ سارا سلسلہ روکا گیا. میرے خیال میں کہیں پہ کوئی بھی ہماری طرف سے ایسا بیان نہیں آیا کہ بجٹ کے حوالے سے ہماری کسی ممبر نے یا کسی نے بات کی ہو. ہمارے تمام دوستوں نے ایک ہی بات کی ہے کہ جو پنجاب اسمبلی کے اندر ہم بات کریں گے. صرف سر راجہ ریاض صاحب نے 4 چینل پہ بات کی 8 بجے سے لے کے 9 بجے کے درمیان. جی انہوں نے یہ کہا، راجہ ریاض صاحب نے خود اپنے کانوں سے سنا کہ انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے مطالبے پورے نہ ہوئے تو پنجاب میں 25 ایم پی ایز بجٹ کے دوران حکومت کو ووٹ نہیں دیں گے اور بجٹ پاس نہیں ہوگا. یہ رائے صاحب کا اپنا موقف ہے، لیکن میرے خیال میں جو ہماری پنجاب کی کمیٹی ہے اس میں کوئی بھی ایسی بات نہیں. پھر آپ کا گروپ ٹوٹ گیا ہے اگر چیمہ صاحب یہ بات ہے تو پھر گروپ ختم ہے. ہلو میرا خیال ہے چیمہ صاحب کو آواز ہی جا رہی. ایک چھوٹی سی بریک لے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ویسے اون صاحب یہ مسئلہ یہ ہے کہ گورنمنٹ پریشر کے اندر ہے. مثلا اس کا میں ایک آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں کہ آج جب بینکنگ کورٹ کے اندر یہ کیس چل رہا تھا جہانگیر ترین صاحب کا، تو جج صاحب نے پوچھا تھا ایف آئی اے سے کہ آپ جہانگیر ترین صاحب کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش. نہ انہوں نے نہ کی نہ انہوں نے ہاں کی. اگر فرض کریں کہ آپ ایف آئی اے سمجھتی ہے کہ مجرم ہیں، ملزم ہیں، کیونکہ ظاہر اگر نہ سمجھتی ہوتی تو کیس نہ ہوتا، تو وہ کہتے کہ ہم ان کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں، تو اسی وقت کورٹ ان کو موقع دے دیتے. تو آپ اس کا مطلب ایف آئی اے کو پھر کسی نے کہا ہے کہ آپ خاموش رہیں. دیکھیں گا جو انویسٹیگیشن چل رہی، میں نے پہلے شروع میں کہا اس میں انویسٹیگیشن آفیسر نے ابھی تک ترین صاحب کو نہ ایکیوز کیا ہے نہ ایکوٹ کیا ہے.
इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। कितना अरसा चलती रहेगी सर वो तो बाकी 9 अगले 2 साल तक ये पार्टी है ना, अगर मैं अगले 2 साल के लोग अंदर आए इसको। मेरा जवाब देने का मौका बगैर दें। रेफरेंस के। 9 शुगर मिलों पर इस वक्त इंक्वायरी चल रही है। 9 शुगर मिल पे ओमनी भी है, उसमें रमजान शुगर मिल है, अल अरेबिया शुगर मिल है, एक इंडस शुगर मिल जो कि हमारी पार्टी से 9 शुगर मिलों पे चल रही है इस वक्त इंक्वायरी। उसमें टाइम लगेगा, एविडेंस कलेक्शन है, उसमें अपना बेनामी अकाउंट्स हैं। सबसे जो बड़ा इशू पता है उसमें क्या था कि जो एक्सपोर्ट अफगानिस्तान को हुई थी, क्या वो फिजिकली ट्रक्स चमन के बॉर्डर के थ्रू क्रॉस किए थे या नहीं किए थे, उसकी वेरिफिकेशन अफगानिस्तान से होनी है कि आपके पास ये चीनी थी, क्योंकि उसके ऊपर रिबेट ली गई थी। सो इतने बड़े प्रोसेस को कवर करने में थोड़ा टाइम चाहिए। कमीशन बना, उस कमीशन ने कमीशन की फाइंडिंग फैक्ट फाइंडिंग के साथ आपने लोगों को सजा देनी शुरू कर दी। सजा नहीं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने गुफ्तगू करना शुरू कर नहीं दिया। हुई सर। एफआईआर का मतलब इन्वेस्टिगेशन, पहली रिपोर्ट होती है, वो कहते हैं ना फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। तो अभी तो प्रोसेस चल रहा है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। इस टाइमिंग को अब आप प्रेशर देख रहे हैं कि एफआईए कैसे करेगा। अब ऑपोजिशन कहती है कि हमारे लिए प्रोसेस नहीं होता। अगर खुर्शीद शाह साहब अंदर बैठे हैं, अगर तरीन साहब यहां से बाहर निकल आते हैं तो हम कसूरवार, और अगर तरीन साहब के खिलाफ केस तो भी हम कसूरवार। हर सूरत में मतलब एक मीडिया ट्रायल जो क्यों गड़बड़ किया है? 130 अरब रुपए का इशू है, स्कैम है, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है। तो ये इन्वेस्टिगेशन तो इसको डिग आउट किसने किया सर? आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में सिर्फ डिग आउट करना नहीं होता सर, गवर्नमेंट का काम रिकवरी भी होता है, मुजरिमों को सजा देनी भी होती है। साहब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने काम करना है, हमारा काम डिग आउट करके उनके हवाले करना है। अदालतों ने सजाएं देनी है, हमारा काम सजा देना नहीं होता। सजा देना बात की बात है। अभी आप केस को सबसे आसान काम पता है क्या था? एनआरओ सबको दे देता। नवाज शरीफ कहता तुम लंदन बैठ जाओ, शहबाज जाओ, आप ईद की छुट्टियां वहां मनाओ, तरीन साहब के केस भी खत्म, और ये जिंदगी बहुत आसान हो जाती। अपने आप को तकलीफ देखिए, मुजरिम इन्वेस्टिगेशन हो गया। रोज कहते हैं सर 130 रुपए प्राइम मिनिस्टर ने कहा एक शुगर का स्कैम है, उसमें सबका पता चल जाएगा। व्हाई हरी टू हैव पेशेंस। वैसे मुंतखब साहब आप वकील भी हैं, बड़े और अच्छे वकील हैं। आपने फैसलवाला साहब का केस बड़ा जबरदस्त तरीके से लड़ा, 2.5 साल आप फाइलें अपने बगल में दे के आप फिरते रहे एक अदालत से दूसरी अदालत। ये फरमाइएगा कि ये बगैर इन्वेस्टिगेशन के सजा दे सकते हैं जहांगीर साहब को? आप मुझे एक बात बताएं कि आज ये ग्रुप बना, आज जहांगीर तरीन वालों का बयान आया, और आज ही प्राइम मिनिस्टर साहब का के नारों का क्या मकसद? उसको आज कहने की क्या जरूरत थी? आप मुझे एक बात, पहली बात है, ये सब टूपी ड्रामा है। ये नारू ये है, ये जो तफ्तीश के चक्कर में बसा रहे, ये अगले 2 साल तक तफ्तीश करते रहेंगे। लिख ले मेरी बात आज से। तो इसमें तो आपको फायदा है। देखो हमारा तो खुर्शीद शाह साहब अभी तक जेल में, हमारे जो डॉक्टर आसिम के खिलाफ कितना उसको टॉर्चर करके कितने, मैं भी उसका वकील, मैं भी हूं। आप मुझे एक बात बताओ, इनके पास मैंने बार बार मिसाल दे रहा हूं, आज जुल्फी बुखारी साहब ने इस्तीफा दिया, क्यों दिया? कोई वजह तो है ना? नहीं, वो मेरे ऊपर इल्जाम लगा है। भाई ये वही हुआ, मैं चीज ये वही हुआ जब ग्वादर पोर्ट बन रहा था। ग्वादर पोर्ट से पहले अगर आपने देखा होगा, ग्वादर एंट्री से पहले 3000 एकड़ जो है ना वो नवाज शरीफ साहब ने लिया, 2500 रुपए एकड़। बाद में इसको 3000, आज आप 5 से 6 करोड़ रुपए एकड़ है। ये वही है जुल्फी बुखारी साहब ने, जय प्रोजेक्ट बनते हैं तो उसके पास पड़ोस में इन्वेस्टर को बताया जमीन ले लो, ये वही चीज है। गवर्नमेंट ने भाई तो इस्तीफा क्यों दिया? भाई अगर वो चोर नहीं है तो इस्तीफा क्यों दिया? वो बोलते थे मैं नहीं हूं। मुझे एक बात बताओ, इल्जाम लगे उन पे। अच्छा इल्जाम लगा तो जहांगीर तरीन भी इसी तरह कल आप इल्जाम लगा के इस्तीफा दे। भाई इस्तीफा तो वो कियानी साहब ने भी दिया है। आप ये कह रहे हैं सरवर खान साहब भी इस्तीफा दे। गुलाम सरवर खान तो सबसे बड़ा मुजरिम है, उसके खिलाफ तो मेरे सिंध हाई कोर्ट में वो केस चल रहा है। इस वजह से केस ने तो पीआईए का बेड़ा गर्क कर दिया इस शख्स ने। इस बात पे अवाम मुझे एक बात बताओ, क्यों इस बात पे अवाम हंस रहे होंगे? क्यों हंस रहे हैं? एक शख्स उसने बेड़ा गर्क कर दिया, ग्राउंड पे इस्तीफा दिया कि आप इन्वेस्टिगेशन करें। चोर है, चोर है तो क्यों दिया? आज हो रहे उसको आज पता है कि मुझे करो ये रिंग रोड इन्होंने बताया पहले। सर आज तक किसी इस तरह का, जनाब मुझे एक बात बताओ, आप मुझे मौका देना, आपने अपनी बारी में बोल दिया। आप मुझे बताओ, इनकी चोर शरीफ होता है और हमारे पर इल्जाम लगे तो हम उस चोर से अगर फर्ज करें, आप मुझे बताओ इल्जाम भी लगे तो कियानी से इस्तीफा दिए क्या हुआ? जहांगीर तरीन इस्तीफा दिए क्या हुआ? ये जुल्फी का इस्तीफा क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। मुझे एक बात बताओ, खुसरो मुख्तार का क्या हुआ? इसका भाई पक्का मुलजिम है वो। भाई वो कमीशन की रिपोर्ट पे किस बात की आई है? किस बात आपको याद है जब कमीशन का ये इल्जाम लगा तो उन्होंने कहा आप कमीशन की इल्जाम करिए। गवर्नमेंट पे इल्जाम है कि ये शुरू कर देते हैं, एंड कोई नहीं होता। अच्छा वो परेश खटक साहब का क्या बना? वो उसका क्या, वो मिलिट्री का क्या बना? इनके सारे ये, अच्छा ये बताओ, ये पाकिस्तान की पहली हुकूमत है जो अभी हुकूमत चल रही, इतनी सारे करप्शन की चीजें, ये जब जाएंगे तब पता चलेगा इनका बनी गाला का किचन कौन चला रही है, सारे आ जाएंगे साहब। हो नवाज साहब। सर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का काम और अदालतों का काम हम नहीं कर सकते। अब जिस बात की जुल्फी बुखारी साहब की जो बात कर रहा हूं,
ایک چیز پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے, پرائم منسٹر ہی اس کی رپورٹ کو باہر پبلش کروا دیتے ہیں, پرائم منسٹر ہی کہتے ہیں کہ ان جو بیوروکریٹس ان کو سسپینڈ کرو. ان کا ایک وزیر ایک ہائی مورل سٹینڈ لے کے آتا ہے میں اپنے آپ کو استعفیٰ دیتا ہوں تاکہ آپ انویسٹیگیٹ کریں, بجائے اس کو اپریشیٹ کرنے کے یہ اس کو تنقید کا نشانہ بنائے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ابھی تو فورینسک ہونا ہے, ریکارڈ آپ کا سامنے نا کیانی کا اس کا جنگی ترین کا اسی کو ہم مدنظر رکھتے ہوئے بات کر رہے ہیں نا. مجھے بھی بات کرنا ہے نا, ابھی نیب نے اس کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے. فورینسک بھی آپ کا ہے نا, نیب تو آپ کا ہے, وہ کہہ رہے ہیں 2 سال اور لگ جائیں گے, ایف آئی اے بھی آپ کا ہے, فیصلہ نہیں ہوگا. آپ کی نیب ایف آئی اے دونوں آپ کے. پرائم منسٹر آپ صاحب دیکھیں 2 سال تک کہ اگر یہ لکھ لیں میرے آج کے شو کا, یہ 2 سال تک جہانگیر ترین کا مسئلہ حل ہوا تو جو مرضی مجھے بتا دیں, یہ 2 سال تک اس سے لڑکا رہے گا. اور یہ اس طرح جو ہے وہ اپنی مطالبہ دیکھو, ابھی وہ چیمہ صاحب نے کیا کہا کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ اس کیسز کو دیکھا جائے. بھائی جو کمیشن کی رپورٹ آ گئی, آپ کے خلاف الزام آ گیا تو آپ کو جیل جانا چاہیے. کیا دیکھا جائے, اور پرائم منسٹر کون ہوتا ہے کمیشن کی رپورٹ کے بعد انداز ایک مثال دو. جب عمران خان کے خلاف انسدادی دہشت گردی کے اسلام آباد کی عدالت میں کیس آیا اور 265 کے اپلیکیشن لگا تو اسی سرکاری وکیل نے نو آبجیکشن دیا. یہی جہانگیر ترین صاحب کیس میں آج ہوا. تو آپ کا خیال یہ ہے کہ آئی واش ہے, کچھ نہیں ہوگا, بیوقوف بنا رہا ہے, کچھ بھی نہیں ہوگا. لکھ لیں میرے بات, 2 سال تک پورے بیوقوف بنا رہا ہے, 2 سال تک یہ کیس کا فیصلہ کریں. آپ پتہ رنگ روڈ میں ہوا کیا ہے, کسی کو یہ اندازہ ہے کہ رنگ روڈ میں ہوا کیا ہے؟ پبلک ایکسچیکر میں صرف 2.4 ارب روپے کی زمین پرچیز کی جو کہ واپس آئے گی. 8 ارب روپیہ عام آدمی کی جیب سے نکل گیا. سر یہی تو بات, اور یہ کس نے آپ نے یا مندوخیل صاحب نے کی, تو ہائپ کریٹ ہوئی ہے ساری. پرائم منسٹر عمران خان نے کہا ہے کہ یہ اس کو انویسٹیگیٹ کرو. آج تک پاکستان میں جتنی رنگ روڈیں بنی ہیں کبھی کسی نے کہا ہے اس پہ زمینیں کسی, آپ کو پتہ ہے لاہور رنگ روڈ کا اختتام ہوتا ہے رائیونڈ کے اوپر, ان کے محل کے اوپر جا کر, اور یہ جو رنگ روڈ ہے نا اس کا اختتام زلفی بخاری صاحب کی اپنی زمینوں میں والی ہے نا. یہی تو بات ہے سر, اس کو اپریشیٹ کرنا سیکھیں. چوہے صاحب ہر چیز کے اوپر تنقید مت کریں. ایک آج تک کسی گورنمنٹ میں استعفیٰ کسی منسٹر نے دیا, ان کی گورنمنٹ نے کسی نے استعفیٰ دیا. ویسے اپریشیشن تو بنتی ہے, ویسے استعفیٰ انہوں نے دیا, اور اس سے پہلے بھی ان سے پہلے بھی استعفیٰ دیتی رہے ہیں. مثلا بابر اعوان صاحب کا استعفیٰ, اعظم صاحب کا, اعظم سواتی صاحب کا استعفیٰ, اور اسی طرح یہ جو ہے زلفی بخاری صاحب کا استعفیٰ. تو یہ ایک نیا پریسیڈنٹ ہے پاکستان کے اندر. سبطین خان صاحب کا استعفیٰ. طارق صاحب آپ کو آواز آ رہی؟ جی جی طارق صاحب. جاوید چودھری صاحب کچھ خدا خوفی ہمیں کرنی چاہیے. استعفے ساروں نے دیے, استعفے کس کا استعفیٰ نہیں آیا؟ بابر اعوان صاحب کا آیا, سبطین خان صاحب کا آیا, علیم خان صاحب کا آیا, اعظم سواتی صاحب کا آیا. آج وہ سارے کہاں پہ ہیں؟ وہ 4 مہینے استعفیٰ دیتے ہیں, سارا کچھ لانڈر ہو جاتا ہے, صاف ستھرا کر کے ان کو واشنگ مشین میں ڈال کے دھلوایا جاتا ہے اور دوبارہ وہیں پہ انسٹال کر دیا جاتا ہے. یہ کیا منافقت چل رہی ہے؟ اور جب اپوزیشن جماعتوں کی باری آتی ہے ابھی الزام لگتا نہیں ہے, ریڈ پہلے ہو جاتا ہے, پکڑتے پہلے ہیں, وارنٹ بعد میں نکلتا ہے, پکڑتے پہلے ہیں, ایف آئی آر بعد میں درج ہوتی ہے. تو اس طرح چوہے صاحب اس طرح معاملات ہوتے ہیں. ہلو. تو ویسے سر یہ دیکھیں نا, آج ویسے عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ لندن بھاگ جاتے ہیں, چلے جاتے ہیں, واپس نہیں آتے, این آر او نہیں ملے گا. تو سر گورنمنٹ کا یہ بھی پرابلم ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگ بیماری کا بہانہ کر کے ملک سے باہر چلے جاتے ہیں اور پھر واپس نہیں آتے. تو گورنمنٹ کیا کرے سر جب واپس نہیں آئیں گے لوگ؟ جاوید چودھری صاحب, میں تو پہلے بھی بہت دفعہ یہ کہہ چکا ہوں کہ گورنمنٹ ماسوائے یہ تقریر کرنے کے میاں نواز شریف صاحب کو لاہور ہائی کورٹ کے ایک آرڈر کے تابع روانہ کیا گیا, اور اس میں فیڈرل گورنمنٹ نے انہیں کلیئر کیا کہ جی ٹھیک ہے, ان کا نام بھی ہٹا دیا گیا اور انہیں فیسیلیٹیٹ کر دیا گیا. لاہور ہائی کورٹ نے ایک میکنزم پرووائڈ کیا اس میں کہ ان کی جو منتھلی میڈیکل رپورٹس ہے وہ کورٹ میں داخل ہوں گی. اگر وفاق پاکستان کو کوئی اعتراض ہے کہ یہ رپورٹس جینون نہیں ہیں یا ان میں کوئی خرابی ہے تو وہ وہاں پہ انہوں نے ایکسیس دی پاکستان ہائی کمیشن کو لنڈن میں کہ وہ ان کے معالجین سے اور ان کے ہاسپٹل سے رابطہ کر کے ان رپورٹس کی جو ویریسٹی ہے تصدیق کر لے گی. مجھے یہ بتائیے, آج تک ابھی آپ نے کوئی یہ خبر سنی ہے کہ ان کی تصدیق ہوئی اور وہ ادروائز آئی؟ آج تک کوئی یہ تحرک سنا ہے؟ یہ صرف تقریر کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں جی یہ ہو گیا, مارے گئے, لٹے گئے. بھائی آپ کو ایک آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ میاں نواز شریف صاحب کو واپس لانے میں سیریس نہیں ہے؟ جاوید چودھری صاحب اس لیے نہیں, میں تو وکیل آدمی ہوں, میں نے تو کورٹ آرڈر کی بات کی ہے. میں نے اگر ایک لفظ اس آرڈر سے باہر بولا ہو
تو میں اس کے لیے جواب دہ ہوں. آج اس آرڈر کے ایک ایک لفظ کی جو ہے وہ اس کو کمپلائنس ہوتی ہے, ان کی وہ رپورٹس جمع ہو رہی ہیں, اور ان کے پاس آپشن ہے کہ وہ لنڈن میں تھرو پاکستان ہائی کمیشن ان کے معالجین سے, وہاں پہ وہ کووڈ آیا, کووڈ کی وجہ سے ہاسپٹلز جہاں پہ سرجریز روک دی ہوئی ہیں, ان کے بڑے سینسٹیو 2 سرجریز ہیں جو ان کو برین کو جاتی ہے, بلڈ سرکولیشن, اس کی ایک نیورو سرجری ہے, 2 ان کے اسی طرح کے اور ویسے طارق صاحب میں نے بریک لینی ہے, لیکن اب سوال یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب ایک ایمرجنسی میں ملک سے باہر گئے تھے, اور یہ کون سی ایمرجنسی ہے کہ جو پچھلے سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے لیکن ان کا آپریشن نہیں ہوا. آپریشن نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمرجنسی پر نہیں ہے, تو یہ بھی تو ایک سر گورنمنٹ یہاں پہ, تو میرا خیال ہے ان کا موقف یہاں پہ بڑی حد تک درست ہی لگتا ہے. ایک چھوٹی سی بریک, کو بریک کے بعد دوبارہ ضرورت. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. چیمہ سے یہ فرمائیے گا سر, آپ اور آپ کے ارکان پہ کچھ دباؤ تھا پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے یا وفاقی حکومت کی طرف سے؟ چیمہ صاحب آپ کو میری آواز آ رہی؟ طارق صاحب یہ فرمائیے گا, طارق صاحب کی طرف جانے دیں. طارق صاحب یہ فرمائیے گا سر, یہ جو پنجاب کا ایشو بن رہا ہے یہ واقعی کوئی غبارہ تھا جس میں سے ہوا نکل گئی ہے, یا پھر آنے والے دنوں میں ہوا مزید بھر جائے گی اس کے اندر؟ میرے خیال میں یہ ہوائیں بھرتی رہیں گی, کیونکہ سیاست ایک بڑا ڈیلیکیٹ سبجیکٹ ہے, اور جس طرح سے یہ کھلاڑیوں کی جو حالت ہے, سیاست کے جو پی ٹی آئی کے کھلاڑی ہیں, معذرت سے جو یہ کھلواڑ اس کے ساتھ کر رہے ہیں, نہ مرکز میں کسی کو چین ہے یا نہ نیچے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جاوید صاحب ایکسیس ہی نہیں ہے. جب ایم این ایز اور ایم پی ایز کی ایکسیس نہیں, جیسے چیمہ صاحب کی باتوں سے بھی آپ کو اندازہ ہو گیا, تو یہ کھیل چلتا رہے گا, اور یہ آج ایک جاگیر ترین ہے, کل کوئی اور ایشو آ جائے گا. پارٹی کے اندر بھی نہیں ہے؟ نہیں, ایکسیس بالکل ہے جی. اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ جو جتن کر دیے ہیں مسلم لیگ کتنے لوگ میاں نواز شریف صاحب سے مل سکتے ہیں؟ یہ بتائیں. نہیں, میاں نواز شریف صاحب سے سارے رابطے میں آ جاتے ہیں جب انہیں ضرورت ہوتی ہے. میری عرض یہ ہے, آپ بڑی کھل کے بات کروں گا کہ پچھلے 3 سال میں تو کم از کم ایڈی چوٹی کا زور لگایا گیا کہ میاں نواز شریف کے ساتھ جو لوگ ہیں انہیں توڑا جائے. آپ بتا دیں, ایک ایم این اے سوائے وہ 2 ایم پی اے کے, وہ انصاری صاحب وہ غیر سنجیدہ سے انہوں نے بات کی, یا 3 لوگوں کے, ان 3 سالوں میں کتنے پارلیمنٹیرینز ہیں جنہوں نے چھوڑا ہے میاں نواز شریف یا میاں شہباز شریف کو یا مسلم لیگ نون کو؟ تو سر چھوڑ یہ بھی نہیں رہے. جہانگیر ترین صاحب کو جو گروپ ہے وہ پارٹی نہیں چھوڑ رہا, وہ صرف اپنے مطالبات کے لیے ایک پریشر گروپ بنایا انہوں نے. جی, اسے جسے آسان پنجابی میں کہتے ہیں کہ وہ چوبیں دے رہے ہیں, اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ این آر او چاہتے ہیں, اور یہ این آر او دے دیں گے انہیں. یہ این آر او دیں گے, انہوں نے سارے دوستوں کو دیا ہے, انہیں اتنا ویسے اس میں کوئی ان نرو ہونے والی بات نہیں ہے. میں نے پہلے آپ کو ایک فہرست گنوائی ہے, یہ وہ سارے لوگ ہیں جنہیں این آر او دیا ہے خان صاحب نے, اور ان ساروں نے دوبارہ وزارتیں بھی آ کے سنبھالی ہیں. اس میں سے کسی نے یہ صبر نہیں کیا کہ میں دوبارہ وزارت میں نہ آؤں. تو یہ تماشا ان کا اپنا یہ روٹ بازار چلا ہوا ہے, بس یہ تماشا دیکھ رہے ہیں لوگ. یہ آپ سارا کچھ اچھا کرتے ہیں, دوسروں کا جو ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جی یہ ہلتے بھی ہیں تو غلط کرتے ہیں, وہ سارے چور ڈاکو ہیں یا سارے پارسا بیٹھے ہوئے ہیں اور سارا معاملہ چل رہا ہے. بڑا انفارچونیٹ ہے یہاں پہ. اگر آپ نے یہ فرمائیے گا سر, آپ جہانگیر ترین صاحب کے لیے این آر او لینا چاہتے ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ میرے خیال میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے نوار کی, یا کوئی اور پارٹی کے اندر. رات بھی ہم جب اکٹھے ہوئے, صبح میڈیا پہ بھی آئے, تو ہم نے صرف ایشو کیا ہے پھر سر آپ کا, پھر یہ گروپ کیوں بنا ہے سر؟ ایشو جو تھا وہ تو اب اس کا حل نکل چکا ہے. کچھ لوگوں نے ہمارے لیڈر کو, ہمارے اندر جو خلافات ہوتے ہیں پارٹیوں کے, ان کو واضح کیا, اور جب ہم نے اس کو دیکھا کہ یہ ہمارے گروپ کا, ہماری پارٹی کے اندر لوگ کچھ ہمیں آپس میں بلیک میل کر رہے ہیں یا لڑائی جھگڑا کی کوشش کر رہے ہیں, تو ہم نے ایک جو موقف تھا جہانگیر ترین کا, ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوئے, اور ترین صاحب کے ساتھ جب بات ہم گئے تو انہوں نے ہمیں بلایا نہیں تھا, ہم ان کے پاس خود گئے, چل کر گئے کہ کیا آپ واقعی جو آپ پر یہ الزامات ہیں یہ درست ہیں. انہوں نے کہا اچھا, ویسے یہ شہزاد اکبر صاحب کو آپ نے پھر ایکسپٹ کر لیا ہے, اب وہ بے شک اپنی پوزیشن پر رہیں, کام کرتے رہیں, آپ کو کوئی اعتراض نہیں؟ جو وزیر اعظم پاکستان کو چاہیے وہ کرے, ہمیں اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے. ہمارا تو صرف یہی اختلاف ہے کہ جو بھی ترین صاحب کے سامنے باتیں ہیں ان کے سامنے جو ایف آئی آر ہے
وہ جو یہ ایک شوگر کا مافیا جب کہا جاتا ہے تو ہمیں اس بات پر اختلاف ہے. انہوں نے ایف آئی آر میں کہیں پہ بھی شوگر کی کوئی ایسی بات نہیں کہ جو طویل صاحب پر الزام لگا ہے وہ غلط ہے. ہم تو اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں. اچھا سیما سے فرمائے پرائم منسٹر صاحب راضی ہو گئے ہیں, تیار ہو گئے ہیں کہ وہ جہانگیر ترین صاحب سے مل لیتے ہیں, ملنے کے لیے تیار ہیں آپ؟ نہیں, نہ تو ترین صاحب نے کوئی اپنا آج تک ایسا ایجنڈا ہمارے سامنے رکھا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم سے ملیں. آج ہم نے تو مطالبہ کیا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کے سامنے کہ آپ ترین صاحب کو ملیں. دونوں طرف سے وہ ترین صاحب چاہتے ہیں کہ میری انکوائری ہو. اگر الحمدللہ شکر الحمدللہ جب اللہ تعالیٰ نے بہتر چاہا تو میں اس انکوائری سے باہر آ جاؤں گا. کیونکہ یہ پارٹی کے میں پہلے بھی اندر تھا. اچھا ویسے آپ کا سافٹ ویئر اتنی تیزی سے اپگریڈ ہوا ہے, ویسے چیما صاحب حیرت ہے پورے گروپ کی. 1 گھنٹے کے اندر جو ہے آپ لوگوں نے ایسا موقع بدلا ہے, ایسی گگلی کروا رہے ہیں, ویسے داد دینے کا دل کرتا ہے آپ پہ. ویسے بڑی اچھی بات سر. ان کا خیال یہ کہ جس طرح بابر اعوان صاحب فارغ ہو گئے, جس طرح اعظم سواتی صاحب فارغ ہو گئے, اور جس طرح سبطین خان صاحب ہو گئے, علیم خان صاحب ہو گئے, اسی طرح جہانگیر ترین صاحب کا کیس بھی فائنل ہو گیا, نکل گیا بس. دیکھیں جب سے ہماری حکومت آئی ہے نا, لوگوں کی آس اور امیدیں ایسے, ہم پہلے جائے تو پہلے سال میں نا کشمیر ہائی وے کے اوپر یہ پی ڈی ایم آئی تھی, اور جی اب عمران خان گورنمنٹ گئی, نواز شریف بایا, اب عمران خان گورنمنٹ گئی, شہباز شریف باہر ہے, مریم بی بی باہر ہے, زرداری صاحب باہر ہے. یہ ایشوز چلتے رہیں گے. اب یہ ترین صاحب کا ایشو لے کے ایک نیا میڈیا ہائپ کریٹ ہو گیا. وہ تو آپ لوگوں نے پروڈیوس کیا, ہم نے کچھ پروڈیوس. آپ نے چیما صاحب کی پوری بات سن لی. کسی ایک سٹیٹمنٹ ایسی دے دیں جہاں سے آپ کو یہ شک پڑا ہو کہ پی ٹی آئی میں کوئی دراڑ ہے پڑی. دیکھیں بات سنیں, اختلافات راجہ ریاض صاحب کی سر کوئی ان کا کلپ دیکھ لیں سر. آج آپ جہانگیر ترین صاحب کی آج کی گفتگو سن لیں. ایک سٹیٹمنٹ کسی نے کیا کہ حلف دیا, سارا میڈیا پہ چل رہا تھا حلف, کسی نے حلف نہیں اٹھایا. کوئی پارلیمنٹری لیڈر اسلام آباد کی نیشنل اسمبلی کے لیے کسی نے سٹیٹمنٹ دی ہے؟ ایک ہائپ کریٹ کی جاتی ہے اور اس کے بعد اگلے دن پھر ایک نیا ہائپ کریٹ. کچھ بھی نہیں ہونے لگا. ہم اپنی جگہ پہ قائم دائم ہے, کوئی پریشر نہیں. اور ایک چیز اور بتا دوں سر, جو عمران خان کے نظریے اور سوچ پہ آئے بیٹھا نا, میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں, وہ کبھی اس کے نظریے سے ہٹ کے دیکھے, اس کو اپنے بچے بھی قبول نہیں کریں گے. ہم جو 20 سال اپنے گھر میں نعرے مارتے رہ گئے نا اپنی بیوی بچوں کے سامنے, ہمیں اس کو بھی ایکسپٹ کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا کہ جن چوروں کے خلاف تم نے نعرہ مارا تھا, آج اسی عمران خان کو چھوڑ کے تم دکھاؤ تو صحیح. یہ آسان نہیں ہوتا. یہ جو آپ سافٹ ویئر کی بات کر رہے ہیں, یہ سافٹ ویئر نہیں ہے, یہ کانشیس ہے, یہ ضمیر ہے. جو ضمیر جاگ گیا, ضمیر نہیں جاگ رہا, وہ کبھی سویا بھی نہیں تھا. وہ کیا کہہ رہے سر, وہ پچھلے 4 مہینوں سے سویا ہوا تھا. کھانا کھانا, ملنا, کسی کے سمپتھی میں جانا, اس کو پارٹی لائنز کراس کرنا نہیں کہتے. آپ اس کو وہ رنگ دینے کی کوشش نہ کریں. پی ٹی آئی انٹیکٹ ہے, پرائم منسٹر اپنی جگہ پہ قائم ہے, احتساب ہوگا, ان کا بھی ہوگا, ان کا بھی ہوگا, سب کا ایک احتساب ہوگا سر. جہاں تک اس احتساب سے کوئی نہیں بچ سکے. اور جو یہ کہتا ہے معاف کر دیں, وہ شاید ان کو جانتا ہی نہیں ہے. کس کو بیوقوف بنا رہی ہے, کس کو بیوقوف بنا رہے, دنیا تماشا دیکھ رہی ہے. ابھی آپ کے سامنے اتنا بڑا گروپ بن گیا ہے, ابھی آپ کے سامنے ختم ہو گیا. نہیں وہ تو اس کو تسلی دی ہوگی. میں تو پہلے کہا انارو دیں گے, اور دیکھو انارو تو اس وقت جب کمیشن کا رپورٹ آ گیا اس کے بعد اس کو ہاتھ نہیں لگایا. ہمارے لوگوں پہ تو الزام لگا تو فوراً چھاپے پڑ گئے گھروں پہ, خواتین کی بے رحمتی, گھر میں مار داڑ, سب چیز. یہ ہوگا نہیں, بات یہ ہوتا ہے نیب ان کا ذیلی ادارہ ہے, ایف آئی اے تو ہے اس کے انڈر, پولیس ہے ان کے انڈر, یہ اسی طرح کرتے رہیں گے. میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں, جہانگیر ترین کو کچھ بھی نہیں کر سکتا یہ, کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ جو گروپ انہیں بنا لیے وہ بھی کم کھلاڑی نہیں ہے. ان کو پتہ ہے 4 سیٹوں پہ ان کی وفاقی حکومت ہے, 7 پہ ان کی صوبائی حکومت ہے, ان کے پاس 40 آدمی ہیں. ویسے جہانگیر ترین صاحب نے پلے بڑا زبردست طریقے سے, زبردست لیکن اس کی لیکن عمران خان صاحب کی وہ عمران خان صاحب کے میں نارون دوں گا, وہ کہا جائے گا بہن ہے ان کا. اچھا چور پکڑتے پکڑتے اپنے گھر سے چور نکل رہے, لیکن یہ بات ایسے داد دینی پڑے گی کہ اگر چور ان کے گھر میں بھی ہے, یہ پکڑتے ضرور ہے. کہاں پکڑے, کس کو پکڑا ہے؟ پکڑا سب کو. وہ یہ سارے آپ کے سامنے نا, یہ سارے وزیر استعفا دے کے واپس آ گئے نا. پچھلے 10 سال میں ان کی گورنمنٹ یا نون لیگ گورنمنٹ نے ایک نیب نے کرپشن کا کیس کس پہ بنایا ہو. 2014 میں شہباز شریف صاحب کی کیس بیل کا آیا تھا. آپ نے کیا بنایا ہے, آپ نے بتا دو, نکالا گیا, آپ نے کیا نکالا, وہ کدھر گیا آپ کا مراد سعید, الٹا کیسز میں خرچے ہو رہے ہیں, انٹرسٹنگ چیز تحقیقات میں خرچے ہو رہے ہیں. لاہور ہائی کورٹ میں کیس فائل ہوتا ہے شہباز شریف کی بیل کا, اس میں ان کے جو نیب کے چیئرمین کہتا ہے میں سائن نہیں کروں گا. اس بات پہ اتنے سخت ایک دوسرے کو انارو دیتے ہیں. آج احتساب ہے تو 50 کروڑ ایم این اے کو دیے. میرے حلقے میں فیصل واڑا صاحب نے 43 کروڑ کی چوکنگ کی ہے, 100 فٹ کروڑ 20 فٹ بنایا. اتنی نہیں ہو سکتی, میرے بات کی ہے چوکنگ, میرے بات چوکنگ کی ہے, اور پتہ چلا چوکنگ ہوئی ہے, لوگ سن رہے, چوکنگ ہوئی ہے اور بنائے 100 فٹ کروڑ 20 فٹ پہ. سندھ ہائی کورٹ میں سن لے, سندھ ہائی کورٹ میں پٹیشن میری چل رہی اس وقت بھی,
PWD के एक्शन है, उसने बोला सिर्फ 15 करोड़ भी बारिश में बह गया। ये तो हाल है इनका। ये आगे देखते हुए ये अभी अगले 2 साल पूरा करेगा तो क्या खत्म हो गया होना बासा। गुफ्तगू सुनिए, फैसला आप खुद कर लीजिएगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किस्म की मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।